अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूँ सईद आयरा। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, जब भी हम बात करते हैं बाहमी ममालिक के दरमियान तिजारत की, इकनॉमिक तरक्की के हवाले से, या ममालिक के दरमियान अमन व अमान और उनके दरमियान मुख्तलिफ ताल्लुकात की बहाली के हवाले से, तो एक टर्म बहुत ज़्यादा हमारे सुनने में आती है, वो है इस्लामोफोबिया। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जब हमारे ताल्लुकात की बात आती है, ख़ुसूसी तौर पे जब हमारी ट्रेड एंड इस तरह के रिलेशंस की बात आती है, तो वहाँ पे इस्लामोफोबिया एक ऐसी बड़ी रुकावट के तौर पे हमारे सामने आता है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ट्रेड और दीगर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ने नहीं देता है। किस तरीके से इस्लामोफोबिया मुख्तलिफ ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मुतासिर कर रहा है, किस तरह से वो हमारी ओवरऑल इकॉनमी को मुतासिर कर रहा है, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं और जितने भी दीगर ममालिक हैं जहाँ पे इस्लामोफोबिया की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जा रही है इस ट्रेड को रोकने के लिए, या एक टर्म एक ज़हनी तौर पे जो है वो लोगों के ज़हनों में एक चीज़ मौजूद है कि शायद इस्लाम या इस्लाम से रिलेटेड लोग जो हैं वो किसी तरह का ख़तरा है। तो ये एक खौफ क्या है? इस्लामोफोबिया की टर्मिनोलॉजी क्या है? कैसे इसका आगाज़ हुआ और क्यों आज के डेवलप्ड दौर में जब हम मालूमात की बड़ी तेज़ फ़राहमी की बात करते हैं, आज के दौर में जब हम ये जान चुके हैं कि शायद इंसान की और इंसानियत की बका मिलजुल कर रहने में और अमन में है, तब भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ क्यों आम है? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर रफ़ीक साहब, लेक्चरर हैं कॉमसेट्स में, ख़ुसूसी तौर पे महारत और दिलचस्पी रखते हैं इस्लामोफोबिया से रिलेटेड मसाइल के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में वक़्त देने का। थैंक यू। सर, जैसे मैंने अभी शुरू में बात की है कि हम लोग आज जब हम ये बात करते हैं कम्युनिकेशन का दौर है और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे को अपनी बात या अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस्लामोफोबिया की जो एक टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पनप रही है पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये इस्लामोफोबिया बेसिकली है क्या? ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है और कैसे आज ये हमारे मुख्तलिफ मामलात पर हावी हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके इस सवाल का। बड़ा ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने आज उठाया है। यानी इस्लामोफोबिया की जो बेसिकली टर्म है ये तो है कि फ़ियर ऑफ इस्लाम, और मुस्लिमोफोबिया भी हम इसको कहते हैं कि मुस्लिम से एक जो फ़ियर होता है, और पर्टिकुलरली ये टर्म जो है ये वेस्ट की ओरिजिन है इसके अंदर। और जहाँ तक देखें कि कब ओरिजिन हुआ इसका, तो इसका ओरिजिन तो है 20th सेंचुरी, जो लास्ट सेंचुरी है उसके अंदर। सही, मतलब ये बहुत रिसेंट हमारे पास है, कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। ज़्यादा पुराना फिनोमेना नहीं है। और पर्टिकुलरली जो था, लाइक जिस तरह ये पहले कोल्ड वॉर चल रही थी, सही। कि जिसके अंदर दो आइडियोलॉजीज़ जो हैं उनका क्लैश चल रहा था। एक तो है कैपिटलिज्म और उसके अगेंस्ट सोशलिज्म और कम्युनिज्म का। बिल्कुल। और ये क्लैश ऑलमोस्ट जो है लास्ट सेंचुरी का सबसे प्रोलॉन्ग क्लैश चला इन दोनों आइडियोलॉजीज़ का। और 1990s 89-90s के अंदर ये जब ख़त्म हुआ, तो वेस्ट ने कहा कि अब एक नया टारगेट दुनिया को देना चाहिए। उस टारगेट का बेनिफिट क्या होता है कि एक तो जो वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में यूनाइट हो जाते हैं, या जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो आपस में यूनाइट हो जाती हैं। और इसकी बुनियाद के ऊपर जहाँ जहाँ पे इस आप हेजिमनी बनाना चाहते हैं, लाइक जो हमारी कॉलोनियल पावर्स हैं, तो वो जब भी वो हेजिमनी बनाना चाहते हैं जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर, जिन जिन रीजन्स के अंदर, तो वहाँ पे वो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट थॉट को वो प्रमोट भी करते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। सही। अ, और ये बुनियादी वजह बनी। और ख़ास तौर पे जब ये 9/11 का जो वाक़या हुआ, जो यूएस के अंदर, उसके बाद ये टर्म जो है इसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया। और सही। ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो 1994 से लेके 2004 के जो वेस्टर्न मीडिया है, मीडिया का बड़ा मेन रोल था इस चीज़ को प्रमोट करने के अंदर। सही। तो ये बेसिकली ओरिजिन हमारा जो है रीसेंट पास्ट का है, ज़्यादा ये अरसा सही। नहीं गुजरा सर, इसमें। शुरू में तो हम ये देखते रहे हैं कि पॉलिटिकली इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब हम ये देखते हैं कि किसी न किसी हद तक ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, हमारे जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ बाहमी ताल्लुकात हैं, उन पे भी असरअंदाज़ होना शुरू हो गया है। और जब हम ये बात करते हैं कि आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें फ़ासले ख़त्म हो चुके हैं, तो उसमें क्या इस किस्म के फ़ोबियाज़ का होना या इसके अगेंस्ट काम करना वक़्त की ज़रूरत नहीं है? जी।
اچھا، اس میں اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ لائک ایک تو ہم یہ محاورہ بولتے ہیں اکثر، وہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ کہتا ہے کہ اس کے گھر کا چراغ جو ہے کسی اور کی وجہ سے بجھ گیا، تو دراصل اس کے اپنے چراغ کے اندر جو ہے وہ آئل نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ویسٹ کا پروپیگنڈا تو یہ تھا، اور ان کے کچھ انٹرسٹ تھے، ان کے اکنامک انٹرسٹ تھے، ان کی جو ہیجمنی کے جو ایشوز تھے وہ تو تھے، لیکن مسلم یا اسلامک کنٹریز کو بھی بڑا اچھا انہوں نے مینیپولیٹ کیا اس کے اندر۔ صحیح۔ تو یہ دونوں ہے، ایک تو ہے کہ ہم بھی اس گیم کا پارٹ بن گئے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اپنی کہیں کہ لا علمی کی بنیاد کے وجہ سے۔ تو یہ سوچنا پڑے گا کہ جی کیا اسلام کی بنیادی تھاٹس جو ہیں، کیا وہ اس چیز کو لے کے آتی ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام کا تعارف اس طرح ہو؟ صحیح، یہ بڑا مین کوشچن بنتا ہے، بالکل، یعنی کہ جس ریلیجن کا جو اوریجن ہے وہ اسلام سلامتی سے، بالکل، یا ایمان مومن جو ہے وہ امن دینے والا اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو جس دین کی جو فلسفی بنیادی جو اوریجن ہے وہی امن ہوا، سلامتی ہوا، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جی وہ غلط ٹریک کے اوپر چلا گیا؟ تو اس میں دونوں کا قصور بنتا ہے، ویسٹ نے تو اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، اور ہم نے اپنی فولشنس کی وجہ سے۔ کبھی افغان وار کے اندر ہم ان کا پارٹ بن گئے، اور ابھی بھی لائک بہت سے کنٹریز ہیں اپنی وہ کہیں فل انڈیپینڈنس نہ ہونے کی وجہ سے اسٹل ہم اس ویسٹ کے جو آئیڈیالوجی ہے اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اچھا سر، جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جب ویسٹ نے اس ٹرمنالوجی کو استعمال کیا تو بنیادی طور پہ ان کے اپنے مقاصد تھے، اور اس میں سب سے اہم جس مقصد کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کو یونائٹڈ کر رہی ہے، کہ ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے جہاں پہ وہ ان کے تھاٹس اور مفادات اکٹھے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اسلامک ورلڈ جس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک عنصر ہے، بڑی طاقتیں ہیں اس کے اندر، جس میں اکنامک حوالوں سے بڑی مضبوط قومیں بھی موجود ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اگر ویسٹ ایک ایجنڈا کے اوپر یونائٹڈ ہو رہی ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جن لوگوں کے خلاف یہ بات استعمال کی جا رہی ہے، وہ اس کو اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے، یا اس جو ایک فوبیا ہے اس کے اگینسٹ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یونائٹڈ نہیں ہو سکے؟ جی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ تو غلط چیز ہو رہی ہے، کیا ہونا چاہیے اس کے اندر کہ جو ہمارے پاس اتنا بڑا بلاک ہے 57 کنٹریز کا، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ مین کوشچن یہ ہے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کنٹریز اس چیز کے اوپر ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے یا اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، ان کا وہاں پہ سسٹم کیسا ہے، کہ وہاں کا جو سوسائٹی ہے وہ کس آئیڈیالوجی کے اوپر، اس آئیڈیالوجی کے اوپر پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم ان کا کیسا بنا ہے۔ اگر وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ویسٹ سے متاثر ہے تو ان کا اکنامک، پولیٹیکل اور اس کے نیچے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہوں، پھر لوگوں کو امپیکٹ آتا ہے، وہ سب ویسٹ کے متاثر ہوں گے۔ اگر آئیڈیالوجی جو ہے وہ جیسا کہ ہم دین اسلام کو کہتے ہیں کہ بڑا سلامتی والا دین ہے، اگر آئیڈیالوجی دین اسلام کے جو انسانیت کے اصولوں کے اوپر، عدل کے اصولوں کے اوپر، مساوات کے اصولوں کے اوپر ہوگا، تو پہلے تو اپنا نظام جو ہے ان کا اس بنیاد کے اوپر قائم ہوگا، پھر جا کے ان کی کوئی دنیا کے اندر سے بھی ہوگی، اپنا پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم اگر اچھی بنیادوں پہ قائم ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو پھر کوئی ایک بلاک کی ویٹیج بھی ہوتی ہے نا۔ لائک اب 57 کنٹریز ہیں، آئیڈیالوجی اپنی نہیں فالو کر رہے، پولیٹیکل انڈیپینڈنس اس طرح کی نہیں نظر آتی کہ جو ہونا چاہیے، اور مفادات بھی اپنے اپنے مفادات بھی اپنے اپنے ہیں، اور ایک دوسرے سے وہ یونٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، اور اکانومی جو ہے وہ بھی ویسٹ کے تابع ہے، اپنی اکانومی بھی نہیں ہے۔ لائک جو اکانومی کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں بڑا ضروری ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی پلیٹ فارم کے اندر ہماری کوئی سے ہو، کہ آئیڈیالوجی بہترین ہو، اس پہ پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ ہو، اکنامک سسٹم اسٹرانگ ہو۔ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے، لائک دنیا کے اندر سے کن کنٹریز کے اندر ہیں کہ جو ایک انتہائی ساؤنڈ آئیڈیالوجی، پھر اس پہ ایک ساؤنڈ پولیٹیکل سسٹم اور ایک ساؤنڈ اکنامک سسٹم۔ ایک ایگزامپل ہے آپ کے پاس چائنا کی، سے دن بدن ان کی انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ دا مین ریزن از کہ یہ تین بنیادیں جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں۔
تو یہ ہمیں چیزیں جو ہیں تھوڑی سی لیک ان کو نظر دیکھنا آتی پڑے گا ہیں۔ سر کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ شاید تمام مسلم کنٹری صرف پاکستان یا دیگر ممالک کی ہم بات نہیں کرتے جتنے بھی 57 کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس خطرے کو اس طریقے سے ابھی لے ہی نہیں رہے ہیں اس سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں جو کہ اس خطرے کا ایک کہہ سکتے ہیں جو ڈیزرو کرتا ہے یا جتنی توجہ اس کے حوالے سے دی جانی چاہیے اور کیا کوئی ایک کنٹری آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس قابل ہے کہ وہ اس قسم کے ایشوز کو لیڈ کر سکے اور باقی تمام اقوام کو کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکے؟ جی اگر ہم 57 کنٹریز کی بات کریں تو انفارچونیٹلی کوئی ایک سنگل کنٹری تو ہمیں نظر نہیں آتا، اور آج کل کا دور صرف ایک سنگل کنٹری کی بیس کے اوپر نہیں ہے، آج کل ریجنز کا دور ہے، ریجنل پاورز ہوتی ہیں، آج کل ایگریمنٹس کا دور ہے، تو مل جل کے ہی دنیا جو ہے وہ گرو کرتی ہے۔ 57 کنٹریز کے اندر ہمارے جو ایشوز ہیں کہ ایک تو ہے کہ ہم نے اس چیلنج کو فیس کرنا ہے جو اسلاموفوبیا کے نام سے ہے، دوسرا اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی یونٹی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو بڑا چیلنج نظر آتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے ایشوز کو وہ سبسائڈ ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی سیریسنس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ ہم اس طریقے سے اس کو نہیں خطرے کو اس طریقے سے ہم نہیں لے رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پریکاشنز نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنی بڑا چاہیے۔ خطرہ آئے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ختم ہو جانی چاہیے نا، لیکن ہم وہ چھوٹی چھوٹی کلیشز کے اندر، آپس کے اندر، ڈویژنس کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی کوئی ویسٹ جو ہے یا جو جن کے فیور میں یہ اسلاموفوبیا جا رہا ہے وہ اسی ڈفرینسز کو، انہی ہمارے کلیشز کو وہ یوز کرتے ہیں اور ہمیں بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اپنے مفادات بھی جو ہیں وہ لیتے اچھا سر جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ اگر چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے تو وہ اکانومی کی بیس کے اوپر کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ جہاں اپنے مفادات کی بات کرتا ہے، جہاں اپنی ترجیحات کی بات کرتا ہے، وہاں وہ جو کیپٹلزم ہے کہیں نہ کہیں جو ان کے معاشی مفادات ہیں وہ اس کے اوپر کبھی بھی ضرب نہیں آنے دیتے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ مسلم ممالک کہیں نہ کہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں یا فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر کے ایک پاور کے طور پہ سامنے آئے تو وہ اس قسم کے ایشوز کو اور اپنی بات کو منوانے کی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے؟ جی ایگریڈ، جو انڈیپینڈنس ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ایک تو ہے انڈیپینڈنس کہ آپ کو ایک ایریا دے دیا گیا، ایک ہے انڈیپینڈنس آپ کی آئیڈیالوجی کی، ایک ہے انڈیپینڈنس آپ کی پولیٹکس کے اوپر، ایک انڈیپینڈنس ہے اکنامک۔ کیا آپ آئیڈیالوجیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں یا کیپٹلزم جو ہے جو ویسٹ کی فلسفی ہے یا جو یو ایس کی فلسفی ہے اس کے اوپر آپ نے نظام قائم کیے ہیں؟ تو انفارچونیٹلی ہم دیکھیں تو جتنے کنٹریز نظر آتے ہیں موسٹلی وہ کیپٹلزم کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ صحیح، تو مطلب کہیں نہ کہیں ہم اگر اپنی معاشی پالیسیز کو ریویو کریں یا ان کے اوپر توجہ دیں تو شاید ہم اس فوبیا کو بڑے حد تک نمٹ سکتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ یقیناً جاری رکھیں گے اور بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر عامر صاحب کے ساتھ، لیکن پروگرام میں ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں آج ہم اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم کہ کیسے یہ ایک ٹرمنالوجی، کیسے یہ ایک خوف کریٹ کر کے مسلمانوں کو ایک طرح سے یا تو الگ کیا جا رہا ہے یا ہمارے جو مختلف مفادات ہیں یورپی ممالک کے یا ان کے مختلف جو طاقتیں ہیں اپنے اپنے مفادات کی جو بھی جنگ مختلف حوالوں سے لڑ رہے ہیں، وہ کیسے ان تمام تر فوبیاز کو، ان تمام تر چیزوں کو اپنے معاشی مقاصد کے لیے، اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کریں اور ان کا حل کیا ہوگا۔ جی عامر صاحب، جیسے ابھی ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم اکانومی یا ان تمام تر چیزوں کے ساتھ مل کر ان ایشوز کو فیس کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم صرف ہمارا نہیں بلکہ اوور آل جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کہیں پہ بھی اس قسم کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے، خصوصی طور پہ جیسے ابھی ہم نے اسٹارٹ میں بھی بات کی ہے، اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔
کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، یا اگر یورپی میڈیا اس بات کو نیگیٹو پروپوگیٹ کر رہا ہے تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس بھی تو ایک اسٹرانگ میڈیا موجود ہے جو کہ اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن اینڈ میڈیا کا جو ایک سیکٹر ہے وہ اس کو اس طریقے سے اس چیلنج پہ بات نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے، لائک پہلے تو بات ہوتی ہے سوشیو پولیٹیکل اکنامک سسٹم کی، اس کے اندر اسٹرینتھ ہوگی تو باقی جتنے انسٹیٹیوشن ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ایجوکیشن سسٹم کی، تو ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہمیں یہ چیز اس کو کیٹیگوریکلی اس کو انفورس کرنا چاہیے کہ جو پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہم سے مسٹیکس ہوئیں، ایک تو ہے کہ مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرنا بھی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے تاکہ اس سے آپ سیکھ سکیں اور اس سے آگے آپ موو کر سکیں، تو اس کو کیٹیگوریکلی اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور جو دین اسلام کا ہے، کیونکہ اسلاموفوبیا ہے، تو دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں اسی کی طرف ہم موو کریں گے کہ جو دین ایسا ہے کہ جو اپنے جو 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 جس کی طرف سے، جس ذات کی طرف سے یہ دین آیا ہے اس کا تعارف وہ رب العالمین کراتا ہے، جس ذات کے اوپر یہ نازل کیا گیا اس کا تعارف رحمت للعالمین کرا رہے ہیں، اور جو قرآن مجید ہے اس کا تعارف ہدن للناس کرا رہے ہیں۔ تو یہ تو پوری انسانیت کے اوپر محیط چیز تھی، یہ پوری انسانیت کی فلسفی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس طرح دین کا پیغام جو ہے وہ انسانیت تک لے کے نہیں گئے۔ تو اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کچھ چیزیں، ایک تو انڈرسٹینڈنگ ہماری بھی نہیں تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو آگے ہم کس طرح دنیا کو بتا سکیں گے کہ دین کا اصل فلسفی تو یہ ہے، یہ امن کی بات کر رہا ہے، یہ پوری انسانیت کی بات کر رہا ہے، یہ پوری انسانیت کو لیڈ کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ صرف ایک گروہ کی بات نہیں کر رہا، یہ کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا، یہ کسی ایک ریلیجن کی بات نہیں کر رہا، یہ کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن کا خلاف ہے۔ لیکن یہ چیز کیسے ہوگی؟ آپ کا ایجوکیشن سسٹم اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس آئیڈیالوجی کو بیس بنایا ہے، کیا اس آئیڈیالوجی جس کے اوپر آپ اپنی قوم کو تربیت دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کا، آپ کے کانٹینٹس کا، اور آپ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو آپ کی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس کا پارٹ ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ آپ کا سسٹم ہو، پھر اس سسٹم کی بنیاد کے اوپر آپ کے ایجوکیشن سسٹم ایسے ہوں کہ جو ایک یہ چیز جو ہے اپنے بچوں کے اندر، اپنی قوم کے اندر پیدا کر سکیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل، لائک مسلمس کے اوپر یا اسلام کے اوپر تو یہ بلیم لگایا جاتا ہے، لیکن لاسٹ 300 ایئرس کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو جہاں کولونیلزم ہوگا وہاں آپ کو مسلم کنٹری نظر نہیں آئے گا، جہاں اٹلانٹک سلیو ٹریڈ ہے وہاں پہ آپ کو ویسٹ اور امپیریل جو کنٹریز ہیں وہ نظر آئیں گے، جہاں امپیریلزم ہے وہاں پہ بھی آپ کو ویسٹ نظر آئے گا، جہاں ورلڈ وار 1 ہے، ورلڈ وار 2 ہے، وہاں پہ بھی آپ کو ویسٹ اور امپیریل کنٹریز نظر آتی ہیں، جہاں نیو کولونیلزم ہے وہاں پہ بھی آپ کو ویسٹ اور امپیریل کنٹریز نظر آتے ہیں، جہاں امپیریلزم ہے وہاں پہ بھی وہی نظر آتے ہیں، جہاں فاسزم ہے وہاں پہ بھی وہی کنٹریز نظر آتے ہیں، تو کہاں پہ تھے مسلم کنٹریز؟ صحیح۔ تو اس فینومینا کو، لائک جو جہاں سے یہ چیزیں ایکسٹریمزم کی، انسانیت کو ایک خرابی کے اندر مبتلا کرنے کی نکلی ہیں، وہی ہم پہ بلیم لگا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کرنا چاہیے کہ یہ فینومینا ہمارا نہیں، یہ وہیں کا اوریجنیٹڈ ہے، اور اگر 300 سال کی ہسٹری اٹھا دیں، زیادہ ہم پیچھے بھی نہیں جاتے، ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے بریک میں کہ وہ جو بلیک کے ساتھ ہوا، تو یہ کیا چیزیں تھیں؟ لائک وہ سلیوز بنایا ہوا تھا ان کا، ریسزم کہاں سے ہے؟ ہم نے تو یہ ریسزم اور یہ ڈسکرمنیشن یہ تو ہم نے 1400 سال پہلے ختم کر کے رکھ دی نا۔ جس وقت ہم نے حضرت بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا تو لسانی، قومی، نسلی، کلر کی بنیاد کے اوپر ہر طرح کی ڈسکرمنیشن جو ہے ہم نے ختم کر کے رکھ دی تھی۔ یہ 1400 سال پرانی بات ہے، لیکن یہ ڈسکرمنیشن کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ ویسٹ میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس چیز کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ ہونا چاہیے کہ یہ پتہ چلے کہ اسلام کی اصل روح کیا ہے۔ اچھا سر، کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ لیک آف ایجوکیشن خود ہم میں بھی، ہم نے اپنے دین کو اس طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کیا یا اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا وہ امیج ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کر سکے ہیں جو کہ ہمیں کیا جانا چاہیے تھا، یا جس طریقے سے ہمیں
جب ہم دین کے یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ تمام تفرقے ختم کر دیے تھے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا ریجن ہے، یہ ہارمونی کا ریجن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اسلام کا یہ ریئل امیج دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، اور اس میں میڈیا کا کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول ہے اور کیا وہ رول ادا کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، لائک کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو یا کوئی بھی فکر ہو، وہ اس وقت پروموٹ ہوتی ہے کہ جب اس کے پیچھے اسٹرینتھ ہو۔ بالکل، اور جب مجھے خود پتا ہو جی جی، کہ میں کسی بارے میں نالج رکھوں گی تو میں تو اگلے آدمی آگے کو کنوے کمیونیکیٹ۔ کروں گی۔ جب ہم دیکھیں تو اسلام کا ایک عروج کا دور ہمیں 1300 سال کا نظر آتا ہے، جو 1924 کے اندر خلافت عثمانیہ کے ساتھ ختم ہوا۔ تو جب کوئی قوم عروج پہ ہوتی ہے یا ایک کمیونٹی عروج پہ ہوتی ہے، تو تب اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ 1924 جب خلافت عثمانیہ ختم ہوا، اس کے بعد 100 سال کا عرصہ گزرا ہے، ہمارے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں رہی کہ ہم اپنی بات کو دنیا کے اندر منوا بھی سکتے اور دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتی۔ اس چیز کو بھی ہمیں ایک اس کے حوالے سے کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے۔ تو اس سے یعنی کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے یا اپنی فکر کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے یہ چیز بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ کے جو سسٹم ہے، سوشیو پولیٹیکل اکنامک سسٹم، اس کے اندر اسٹرینتھ کتنی ہے۔ اب لائک ہم نے ایگزامپل دی تھی چائنا کی، ان کا میڈیا تو دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، ہمارا میڈیا شاید نہیں دیکھا جا رہا ہوگا۔ سر، کیا سوشل میڈیا کے آج کے دور میں یہ بات کرنا جسٹیفائڈ ہوگا کہ جب ایک طرف ہم یورپین سسٹم کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کے اگینسٹ پراپرلی آپ کے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے، لیکن اس کے اگینسٹ اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے یا اس ایک انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنے کے لیے دوسری سائڈ پہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے؟ تو کیا آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، ایک تیز رفتار دور میں بھی اس قسم کی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے پاس شاید ایکسیس نہیں تھا یا ہم اس طریقے سے بات نہیں کنوے کر پائے؟ لائک ایک تو ہے کہ جی انڈیویجولس سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایک ہے کنٹری کی اسٹرینتھ، یعنی میرا جو پرسپیکٹیو تھا وہ ہے کنٹری کی اسٹرینتھ کے اوپر۔ جہاں تک سوشل میڈیا ہے وہ تو انڈیویجولس کے پاس ہے، اس کی ایکسیس بھی ہے اور اس کو اچھا وہ یوز کر سکتے ہیں، اور ان سارے چینلز کو ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ ورلڈ کے اندر آپ کی کتنی سے بنے گی، وہ تب تک نہیں بن سکتی کہ جب کنٹری کی اپنی اسٹرینتھ نہیں بن جاتی۔ بالکل درست۔ سر، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب تک آپ کی کنٹری ایز نیشنل لیول کے اوپر اس حوالے سے کام نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ کام نہیں ہو سکتا۔ فارن پالیسیز جتنی بھی طاقتیں ہیں، مسلمانوں کی جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، ان تمام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فارن پالیسیز میں کہیں پہ بھی اسلامو فوبیا کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا یا اس کو فوکس نہیں کیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تمام ممالک کی فارن پالیسی کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے اور اس کو کہیں پرائورٹی پہ رکھنا چاہیے، اور اس کے کیا اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اچھا، اس میں لائک آج کل کے دور کو ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں مسلم کنٹریز یا اسلامک کنٹریز کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ہم اکٹھے ہو جائیں۔ آج کل نیشن سٹیٹ کا دور ہے، تو نیشن سٹیٹ کے دور کے اندر ہر ملک، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے اوپر ہے یا اس کی پاپولیشن کسی بھی ریلیجن کے اوپر ہے، ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کو سیف گارڈ کرتی ہے۔ ایک چیز اس کی انڈرسٹینڈنگ تو بڑا ضروری ہونی چاہیے، ادروائز میں کہوں کہ جی پاکستان کے میرے یہ ایشوز ہیں تو پوری جو 56 کنٹریز ہیں ان کے بھی یہی ایشو ہونا چاہیے، تو یہ ایک ہماری ایک بھول ہے۔ انڈرسٹینڈنگ، یہ بھول ہوگی ہماری۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ جو 57 کنٹریز کا کامن ایشو ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، جس کی وجہ سے ہماری اکانومیز تو سفر کر رہی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دین اسلام کے اوپر بھی بڑا ایک لائک بلیم ڈال کے نا، جب آپ کسی چیز کو غلط قرار دیتے ہیں تو وہ چیز پروموٹ نہیں ہو سکتی۔ لائک اسلام بڑا تیزی سے گرو کر رہا تھا، لیکن جب سے اسلامو فوبیا کا نام آ گیا ہے تو ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری گروتھ ریٹ جو ہے مسلمس کی وہ کم ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا، اور یہ نیچرل چیز ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ 57 کنٹریز کے اپنے انٹرنل ایشوز تو ہیں، لیکن ایک کامن ایشو ہے جو ایک بڑا ایک ریلیونٹ ایشو ہے جس کو آپ نے آج اٹھایا اسلامو فوبیا کے نام سے، تو اس کو کلیکٹیولی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔
اچھا سر، جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی اور نیشنل لیول کے اوپر اس ایشو کو میٹ کرنے کی، ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے پاس ایسی کچھ ایگزامپلس بھی آئی ہیں جہاں کچھ انڈیویجولز نے، اور وہ بھی خصوصی طور پہ بہت ٹین ایج میں، بہت چھوٹے عمر کے لوگوں میں بھی اس قسم کی جذبات بھی، اس قسم کے احساسات بھی پائے گئے ہیں، اس قسم کے ریئیکشنز ان کی طرف آئے ہیں جو کہ بڑے سویر قسم کے تھے، بہت ہائی انٹینسٹی کے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ جو پولیٹیکل وارز تھیں جس کے لیے اسلاموفوبیا یا اس طرح کی باقی ٹرمینالوجیز کو استعمال کیا گیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں گراس روٹ لیول کے اوپر یا ہماری جو یوتھ ہے، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ان کے ذہنوں میں اثر کر رہی ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ آنے والی پوری ایک نسل، جنریشن ہے، اس ایشو کو کیسے میٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یعنی آپ ٹیچر بھی ہیں تو آپ کا بچوں کے ساتھ ایک انٹریکشن رہتا ہے، آپ زیادہ بہتر طریقے سے ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اچھا لائک پہلے تو یہ ہوا کہ جی ویسٹ کی آئیڈیالوجی آئی، ان کے انٹرسٹ تھے، ایک سوشلزم کمیونزم کو انہوں نے شکست دینا تھا، تو اسلام کو بڑا اچھا یوز کیا انہوں نے۔ لائک وہاں پہ اس زمانے کے اندر تو بڑے بڑے سلوگنز بنے تھے۔ ایک سلوگن میں چلیں آپ کو میں شیئر کرتا ہوں آپ سے، کہ خدا کے ماننے والے خدا کو بچاؤ۔ لائک انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ کسی نہ کسی ریلیجن کو مان رہے ہیں، یہ سوشلزم اور کمیونزم والے کسی ریلیجن کے نہیں ہیں، تو ان کے خلاف لڑ جائیں آپ لوگ۔ بالکل۔ تو لیکن اس سلوگن کے پیچھے جو ہے ان کے انٹرسٹ تھے، اور جب ان کے انٹرسٹ تھے تو اسی طرح کی ٹریننگ ہمیں دی انہوں نے۔ یعنی افغان وار کے اندر ایک بڑا ہی آپ کہیں کہ جو ایک جہاں پہ یہ اصل ہاٹ وار میں کولڈ وار تبدیل ہوا، تو اس سے پہلے لائک جنگ کے اندر جانے سے پہلے آپ کو آئیڈیالوجی دینی پڑتی ہے، آئیڈیالوجی پہ ٹریننگ دینی پڑتی ہے، ٹریننگ کے بعد آپ کوئی ایکشن کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو وہ جو ٹریننگ 40-50 سال ہمیں ملی، کہ جس کے نتیجے کے اندر ہمارے گھر گھر کے اندر یہ لڑائی شروع ہو گئی تھی، تو اس چیز کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ٹیررزم تو ایکسٹریمزم کے بعد آتا ہے۔ پہلے آئیڈیالوجیکل ایکسٹریمزم پیدا کی جاتی ہے ذہن کے اندر، ایکسٹریمسٹ تھاٹ پیدا کیے جاتے ہیں، پھر میرا ایکشن ہوگا نا۔ صحیح۔ تو ہمیں کہاں پہ ٹارگٹ کرنا ہے؟ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو، وہ جو ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور خصوصی طور پہ یوتھ کو اس تھاٹ سے بچانا ہے۔ وہ آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ ہونا چاہیے نا، تو اس درست۔ کو ایجوکیشن سسٹم کے اچھا تھرو۔ سر، جب ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ انسانیت کی، انسانی اقدار کی بڑی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے۔ بلکہ انسانی حقوق کو اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو وہ جانوروں کے یا باقی جو جتنی بھی جاندار اشیاء ہیں یا ایون بے جان اشیاء، ان کے حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں۔ لیکن اسی ویسٹ میں اسلاموفوبیا کے نام پہ ہم ہر دوسرے روز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایئرپورٹس پہ بھی جا رہے ہیں مسلمز، تو ان کے ساتھ ایک بڑا متعصبانہ رویہ ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک بالکل وہ ڈیفرنٹ آ رہا ہے کہ اب تو بہت ساری ایسی ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جب بہت جس کو ہم کہتے ہیں نا میڈیا کے جانے پہچانے لوگ، وہ بھی مختلف ایئرپورٹس پر گئے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا غیر انسانی قسم کا اور بڑا تذلیل آمیز قسم کا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو وہ جب اس قسم کے رویے اختیار کیے جاتے ہیں تو وہ انسانیت کے وہ درس جتنے بھی ہیں اور وہ جو اعلیٰ اقدار جتنی بھی ہیں وہ کہاں پر رہ جاتی ہیں؟ اچھا لائک یعنی کہ یہ بات شاید میں نے پہلے کی تھی، یعنی کہ جس قوم کی یا جس ریجن کی ہیجمنی ہوتی ہے، ساری ویلیوز ان کی طرف سے آتی ہیں، ساری تھاٹس ان کی طرف سے آتی ہیں۔ ایک ایگزامپل لائک کہ جو ہیومنزم کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے پچھلے دنوں نیو یارک کا ایک سب سے بڑا زو ہے، برانکس زو ہم اسے کہتے ہیں، اس کی طرف سے ایکسکیوز کیا گیا کہ 1906 اور 1900 کے سٹارٹ کے اندر وہاں پہ ہومن زوز سے، کین یو بلیو کہ جو افریقہ سے جو لائک کونگو کا ایک وہ اوٹا بینگا کیس بڑا مشہور ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی ریسنٹ جو لائک ہفتہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے اس کے اوپر معذرت کی ہے کہ ہم نے منکی جو ہاؤسز ہیں ان کے اندر لوگوں کو قید کیا ہوا تھا، اور ان کو ایز اے اینیمل جو ہے وہ دنیا کے اندر، اور یہ سب سے جو آپ کا ہیومن رائٹس کا سب سے بڑے چیمپئن ہے، وہاں سے یہ وائس آتی ہے۔ ایک تو ہے کہ ہیجیمنی ان کی ہے، وائسز ان کی زیادہ سنی جائیں گی، لیکن ہمیں بھی بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ دین اسلام کا کیا درس ہے۔ ایک سمپل سی ایگزامپل لائک جو ہمارا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج آپ نے فرمایا، ایک کی تھا حج فرض ہونے کے بعد، ایک لاسٹ جو 10 ہجری کے اندر تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مقام ہے
یہ جو شہر ہے، یہ جو دن ہے، ان تینوں چیزوں سے زیادہ جو حرمت ہے انسانی جان، مال اور عزت کی۔ بلا شبہ۔ اسی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے کے اوپر فضیلت نہیں۔ اسی کے اندر آپ نے فرمایا کہ تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہاں، تو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ تو دین اسلام کی بنیادی فلسفی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ بنانا، اور اس سے پہلے آپ کا ایک ساؤنڈ سسٹم، سوشیو پولیٹیکل اکنامک سسٹم، ساؤنڈ آئیڈیالوجی کے اوپر قائم ہونا، تاکہ یہ چیزیں پروموٹ کر سکیں اور اس کو ہم بڑا ہی کریجسلی دنیا کے سامنے بیان کر سکیں، یہ ضروری ہو۔ سر آپ نے ابھی جو بات کہی ہے بڑی واضح بات ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ امن کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، وہ دشمن کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی بات کرتا ہے، وہ کسی ریسزم کی کو جو ہے وہ ڈسکریج کرتا ہے، وہ ہر طرح کی ذات پات کے نظام کو ڈسکریج کرتا ہے۔ ایک اتنا مکمل دین اور اس کے متعلق اتنا غلط پروپیگنڈا، علماء دین کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جو ریلیجیس پاورز ہیں یا جو ریلیجیس سیگمنٹ ہے ہمارا، جس کو ہمارے دین کا یہ امیج دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے، کیا وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور اگر نہیں تو کیوں؟ آج کل وائسز سے زیادہ سسٹم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں۔ لائک مجھے نہیں پتا کہ جی چائنا کے اندر ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ کیا بات کر رہی ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ چائنا کا ماڈل کیا ہے۔ دنیا ماڈل سے سیکھتی ہے۔ میں کہوں کہ دین اسلام سب سے بہترین ماڈل ہے، تو نو باڈی از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس Right. آرگومنٹ۔ تو لائک یہ ہونا یہ چاہیے کہ جی کیا اس ماڈل کے اوپر کوئی آپ کے پاس پریکٹیکل نظام ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ہم کہتے ہیں اتنی بڑی آئیڈیالوجی ہے، بڑا کامل دین ہے، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، کیا ہم نے سمجھا کہ کیا اس کی آئیڈیالوجی ہے؟ لائک کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم کی تو آئیڈیالوجی ہمیں ایگزسٹ کرتی نظر آ رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی دین اسلام کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے کوئی ورکنگ نہیں ہوئی۔ یہ ہونی چاہیے، علماء کرام جو ہے ان کا کردار۔ اس آئیڈیالوجی پہ کیا پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا؟ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا اکنامک سسٹم ہے اسلام کا؟ اسلام کے اکنامک سسٹم کے کیا اصول؟ آپ کے تو بڑے بڑے ایشوز ریزالو ہو جائیں اگر اسلام کے اکنامک سسٹم کو آپ اگر ہم دیکھیں۔ فالو کرنا شروع کر دیں۔ اچھا سر، چونکہ فائنینس آپ کی ایک سب سے مین انٹرسٹ کی فیلڈ ہے، تو اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اسلاموفوبیا یہ جو ایک ٹرم ہے، یہ جو مسلم ممالک کی ٹریڈ ہے، جو مسلم ممالک کی اکانومیز ہیں، ان کو کس حد تک متاثر کر رہی ہے؟ اور اگر ہم اس چیلنج کو نمٹ سکتے ہیں تو مسلم ممالک کے لیے ٹریڈ اینڈ اکنامک حوالوں کے ساتھ کتنی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ مزید کھل سکتی ہیں؟ اچھا، ہم نے ویسٹ کے انٹرسٹ کی بات کی۔ ویسٹ کا ایک انٹرسٹ لائک یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر اگر جنگیں ہیں نا، وارز چل رہی ہیں، ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، تو انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کہاں پہ جائے گی؟ جو سب سے سیفسٹ زون ہوگا۔ افغان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی؟ افغانستان کے اندر نہیں آئے گی انفارچونیٹلی۔ سیریا کے اندر انویسٹمنٹ جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ کہاں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کہاں پہ جا رہی ہے؟ ساری یورپ ساری میں۔ یورپ۔ تو یہ ایک انٹرسٹ ہے ان کا، انویسٹمنٹ سب سے زیادہ وہاں پہ، ٹریڈ سب سے زیادہ وہاں پہ۔ یہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہم انہیں کہتے ہیں۔ تو یہ دو مین ہوتی ہیں، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ۔ اسی سے اکانومیز گرو کرتی ہیں۔ تو جب تک آپ اس چیز کے روٹ کازز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، ان کو ختم نہیں کریں گے، تب تک ہم اکنامکلی بھی گرو نہیں کر سکتے۔ لائک اگر پاکستان کے اندر سے یہ ایشو لائک ابھی تو کافی حد تک ہم نے اس کو ریزالو کر لیا ہے، تو لیکن جتنا عرصہ یہ رہا جس میں ہم نے زیادہ سفر کیا، اس کے اندر ہماری ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بڑا بیڈلی افیکٹ ہوا، اور ہمارے باقی ایشوز بھی لائک ٹورزم ہے یا باقی چیزیں ہیں، وہ ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے وہ۔ تو یہ چیزیں اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں روٹ آؤٹ فرام دا کرنا بٹ پڑے گا۔ جو ہے اس کو اٹھا کے پھینکنا بالکل پڑے گا۔ درست۔ اچھا سر، اب ہم آتے ہیں ریجن کی طرف، ریجنل پیس کی طرف۔ ہمارے یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ورسٹ اسلاموفوبیا کی ایک قسم نظر آ رہی ہے وہ انڈیا میں نظر آ رہی ہے، مودی لیڈس گورنمنٹ کے اندر۔ تو یہ تھوڑا سا زیادہ، بلکہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کشمیر پورا جو ہے وہ اس ایک اسلاموفوبیا کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے، اور اس پہ زیادہ یہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ تو اوور آل یہ جو ریجنل پیس ہے اور یہ جو ایک رویہ ہے اس حکومت کی طرف سے، وہ کیسے ہمارے ریجنل پیس، اسٹیبلٹی، ٹریڈ، اکانومی اور اوور آل ہمارے امیج کو خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے نیبر میں آگ لگی ہوئی ہے نا، تو اس کے اثرات سے آپ بھی نہیں بچ سکتے۔
تو ریجنل پیس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر وہاں کا سسٹم ٹھیک چل رہا ہو۔ جہاں تک آپ نے بات کی آج کل یہ جو انڈیا کے اندر چل رہا ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، بلکہ ان کے اپنے کنٹری کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ جب آپ ڈویژنس کی تھاٹ کے ساتھ، جب آپ ڈسکرمنیشن کی تھاٹ کے ساتھ ایک نظام یا اس کے لوگوں کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کنٹری کو ہی ڈیوائڈ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلم یا اسلامک پرسپیکٹیو میں اس کو نہ بھی دیکھیں، اگر انڈین پرسپیکٹیو کو ہی دیکھیں تو یہ انڈیا کے لیے بڑا خطرناک ہوگی یہ پالیسی۔ تو ڈسکرمنیشن جو ہے وہ دنیا اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ آپ اگر دیکھیں کچھ اچھے کنٹریز ہمیں نظر آتے ہیں تو ان کے اندر کوئی بھی ڈسکرمنیشن ریلیجن کی بنیاد کے اوپر اور کسی بھی چیز کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر آپ ریلیجن کو بنیاد بناتے ہیں ڈسکرمنیشن کا تو وہ آپ کے لیے بڑا ایک ڈینجرس چیز ہو جائے گی، اور ریجنل پیس ہمارا اس سے سفر ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو چائنا اور باقی جو رشیا کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس چل رہے ہیں تو یہ بڑے اچھے ایگریمنٹ ہیں۔ ابھی تو افغانستان کے اندر بھی کچھ پیس کی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ ایک تو بہتر مستقبل کی یہ طرف ایک بہتر ہے، اشارہ ہے۔ بہتر۔ سر جاتے جاتے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ تمام تر صورتحال، اس میں تمام اداروں کا کردار ہم نے دیکھا ہے، ایجوکیشن، میڈیا، جو ہمارے ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ بھی، ہماری فارن پالیسی بھی ہے، تو تمام محاذوں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس حوالے سے لڑنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس فوبیا کو ختم کرنے کی بات کریں، اس فوبیا کے اگینسٹ ہم اسلام کا ریئل جو امیج ہے، ریئل جو میسیج ہے وہ ہم دنیا میں اسپریڈ کرنے کی بات کریں، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ سوشلی بھی، اکنامکلی بھی ایک انٹیگریٹی کے ساتھ دنیا میں جی سکیں، تو آپ کو اس تمام مسائل کا حل کہاں نظر آتا ہے؟ میں پھر کہوں گا کہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹرانگ سسٹم ہونا چاہیے، اچھی آئیڈیالوجی۔ ہمارا انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بھی سرمایہ دارانہ آئیڈیالوجی اب فالو کر رہے ہیں، اپنی دین کے اصولوں کی بنیاد کے اوپر آئیڈیالوجی ہو، اس آئیڈیالوجی پہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم بڑا انڈیپینڈنٹ ہو اور انسانیت دوست ہو، اس کی بنیاد پہ اکنامک سسٹم کہ جو پورے سماج کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کی معاشی ضروریات کو پورا کر رہا ہو۔ تو یہ سسٹم اگر اسٹرانگ ہوگا تو نیچے ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے ایجوکیشن کا ہے یا باقی انسٹیٹیوشن ہے، وہ بھی بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے آپ کی جو ایز اے کنٹری جو ہے آپ کا جو کلیکٹیو سسٹم ہے، اجتماعی نظام جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر بڑی جان ہونا چاہیے۔ لائک چائنا کی ایگزامپل ہم پھر دوبارہ لیتے ہیں، آئیڈیالوجی، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم ساؤنڈ ہے، سے ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم لاکھ بھی باتیں کرتے رہیں تو اس کا امپیکٹ نہیں آنے والا۔ تو یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم کسی بھی فوبیا کی بات کرتے ہیں، کسی بھی آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، کسی بھی طرح کی اپنے ایک تھاٹ کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو بات ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم کے اوپر آ کے ایک یونٹی کے ساتھ کوشش کریں، تمام اقوام اس فوبیا کے خلاف، خصوصی طور پہ اسلاموفوبیا کے خلاف۔ آج کے دور میں اکانومی ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک اکانومی ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے ساتھ ہم تمام دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم بھی ضروری ہے، ایک ول بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ان تمام تر چیزوں سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ایک دین امن ہے، اسلام جو ایک ہیومنزم کا یا انسانیت کا دین ہے، اس کا جو اصل میسیج ہے وہ ہم دنیا تک پہنچائیں، ہم اسلام کا اصل چہرہ دنیا میں پروموٹ کریں، اور اس کے لیے تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو، ہم ایک انڈیویجول جو آج ایک سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، ہمارا میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، ہمارے ایجوکیشن تعلیمی اداروں کا بہت زیادہ اہم رول ہے، ہمارے علماء دین کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، ہمارے پولیٹیشینز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، ہماری فورن پالیسی کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے۔ تو جب تک ان تمام تر جو ایریاز ہیں ان کے اوپر کلیکٹیولی کام نہیں کیا جائے گا، ہم اس قسم کے ایشوز کو ریزالو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو کہیں نہ کہیں ان تمام تر ایشوز میں ہمیں اپنی پرائورٹی کو اور اسلام کے ریئل امیج کو سامنے لانے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔